In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum, students. Students, welcome to the Reader online classes. आपका ADPA में जो वर्सेस का पोर्शन था, जो पोएम्स का पोर्शन था, उसमें हमने 18 पोएम्स जो थी वो क्लास में डिस्कस की थी कुबला खान तक. उससे ऑनवर्ड 19, 20, 21, 22 और 23 ये 5 पोएम्स अभी डिस्कस करना बाकी थी कि बदकिस्मती से वो कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज को फिर इमीडिएटली क्लोज करना पड़ा. लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता दूं कि क्योंकि हम इन डिटेल इन चीज़ों को दोबारा से मतलब ये कि इसको रीशेड्यूल कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं वो तमाम तर पोएम्स जो हैं वो आपके साथ उसी तरह 1 बाय 1 डिस्कस करूं, जिसमें आज पहले लेक्चर में मैं पोएम 19 के से मुतल्लिक बात करूंगा, जिसका टॉपिक जो है वो हॉक्स मोनोलॉग है. हॉक शिकरे को कहते हैं. ये जो अब्बास या शिकरा आपने सुना होगा, अकाब कह ले, ठीक है जी, खूबसूरत वर्ड है. और मोनोलॉग होता है सेल्फ टॉकिंग, जो बंदा अपने बारे में खुद से बात कर रहा होता है. मोनोलॉग अपने मुतल्लिक जो शख्स खुद से बात बता रहा होता है. वैसे तो खुद से बात करने को सोलिलोकी भी कहते हैं इंग्लिश की मतलब कि लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन फिर भी जो मोनोलॉग है वो सेल्फ टॉकिंग या अपने बारे में बात करने को कहते हैं. ये पोएम जो थी ये टेड ह्यूज ने लिखी थी. तो हम इसको स्टैंजा बाय स्टैंजा मतलब एक स्टैंजे के ऊपर हम डिस्कशन करते जाएंगे, ताकि आप अगर आपके पास बुक पड़ी हो, जब आप इसको डिस्कस करें, इसको गो थ्रू करें, तो आप उसी बुक से लेके तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. और स्टैंजा हर स्टैंजे की जो रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है, अगर आपके पास की बुक मौजूद नहीं है तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो अल्फाज ज़रा एक्सट्रीम लेवल के हैं, थोड़े मुश्किल हैं या फिर आपके लिए अननोन या मुश्किल हो सकते हैं, उनका मैंने उर्दू तर्जमा जो है वो उसी स्टैंजा के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे पैटर्न में दे दिया है. आइए शुरू करते हैं. इस पोएम के अंदर हम जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले तो स्टैंजास की स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर उसके साथ ही उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग आ जाते हैं. उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पोएम में कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और आपने किन क्वेश्चन को मतलब ये कि फोकस करना है, ताकि आपका जो पेपर या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाए. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टैंजास हैं उनकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्टैंजास जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में असाइनमेंट होगी. आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हॉक्स मोनोलॉग की लाइंस 1 to 4. इसमें लिखता है कि आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड. वुड से मुराद दरख्त भी है, वुड से मुराद लकड़ी भी हो सकती है. अगर इसके साथ एस लगा देते तो जंगल भी बन जाता, लेकिन लिटरेचर राइटर्स ने कहीं कहीं वुड के साथ एस लगाए बगैर भी उसको जंगल के मीनिंग में इस्तेमाल किया. खैर वो एक अलग बात है, उसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं और राइटर को उस बात का मतलब ये कि मुझे पोएटिक लाइसेंस होने के नाते उसको इस बात का हक है कि वो अल्फाज का इस्तेमाल जैसे भी करे. तो लिखा है कि आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड. कहता है कि मैं दरख्त के बिल्कुल टॉप पे, ऊपर सबसे ऊपर वाले हिस्से पे बैठा हूँ, माई आईज क्लोज्ड, और मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं. इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स, मतलब कि आंखें मेरी बंद हैं, इसके बावजूद ठीक है मतलब ये कि यूं लग रहा है कि जैसे मैं बेकार सी मतलब कि ऐसे बेअमल सा कोई काम नहीं है, मुझे बेकार बैठा हुआ हूँ. नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स. लेकिन ये बात याद रखने की है कि मैं झूठे ख्वाब नहीं देखता, झूठे ख्वाब नहीं देखता. फॉल्सिफाइंग झूठे और गुमराह कुन ख्वाब नहीं देखता. औकाब का कहना है कि मैं वो ख्वाब देखता हूँ कि जिनकी ताबीर
میں عمل میں لے کے آ سکتا ہوں، جھوٹے خواب نہیں دیکھتا. یہ کہتا ہے بٹوین مائی ہوکڈ ہیڈ اینڈ ہوکڈ فیٹ. خوابوں کی تعبیر وہ کیسے پوری کرتا ہے، خوابوں کو حقیقت میں کیسے بدلتا ہے. اس کے پاس دو وسائل ہیں، ایک تو اس کا مڑا ہوا سر، اس کی چونچ، ہوکڈ ہیڈ اینڈ ہوکڈ فیٹ، اور پھر اس کے نوکیلے پنجے، نوکدار ایسے مڑے ہوئے پنجے، جس میں وہ اپنے شکار کو اچھی طرح سے دبوچ لیتا ہے. کہتا ہے کہ میں اپنی چونچ، مڑی ہوئی چونچ اور اپنے نوکیلے پنجوں میں اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہوں، اور یہ کوئی خواب نہیں ہے، میں عملی طور پہ ایسا کر کے دکھاتا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ اینڈ ان سلیپ ریہرس پرفیکٹ کلز اینڈ ایٹ. کہتا ہے میں اپنی نیند میں بھی دوسرے جانوروں کو مارنے اور کھانے کی پریکٹس کرتا ہوں، مشق کرتا ہوں. سویا ہوا ہوں میں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لیکن میں جھوٹے خواب نہیں دیکھتا. میں خواب میں بھی ان سچائیوں کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہوں. اور وہ سچائیاں کیا ہیں؟ دوسرے جانوروں کا شکار کرنا اور انہیں کھانا. تو اس کا مطلب ہے کہ خواب جو ہے یہ ٹوٹل ایکٹیو ہے، اور کسی جگہ پہ سستی یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. نیکسٹ لائنز 5 to 8 کہتا ہے the convenience of the high trees، سہولت، convenience، سہولت of the high trees. کہتا ہے اونچے درختوں کے اوپر بیٹھنے کی جو سہولت دستیاب ہے مجھے، یا پھر ان سے جو مجھے فائدہ ملتا ہے، کیا فائدہ ملتا ہے؟ the air's buoyance and the sun's ray. جب ایک بندہ بلندی پہ اوپر چلا جائے تو وہ محسوس کرے گا کہ اسے ہوا کا ٹکراؤ محسوس ہوگا، ہوا اس کے ساتھ ٹکرائے گی، فضا اس کے ساتھ ٹکرائے گی، اس کے جسم کو چھوئے گی، ٹھیک ہے، اس کی باڈی موومنٹ کو متاثر کرے گی. کہتا ہے کہ درختوں کی بلندی پر بیٹھنے کا جو مجھے فائدہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں ہوا کے ساتھ کھیلتا ہوں، اور دوسرا سورج کی جو شعائیں ہیں ان کو ڈائریکٹ انجوائے کرتا ہوں. آبویسلی ہم لوگ بلڈنگ کے سائے میں ہوں، درخت کے سائے میں ہوں، تو وہاں پہ سورج کی کرنیں پوری طرح سے ہمیں چھو نہیں پاتی، ہم پوری طرح سے ان کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے. لیکن عقاب جو درخت کے ٹاپ پہ بیٹھے گا، وہ ہوا کی اچھال، ہوا کے پریشر کو، دباؤ کو اور سورج کی کرنوں کو ہم سے ہماری نسبت بہتر طور پہ محسوس کر سکتا ہے. اور کہتا ہے مجھے اس بات کا فائدہ ہے، کہتا ہے کہ اور این ایڈوانٹیج ٹو می. اب وہ کہتا ہے یہی میرے لیے فائدہ مند ہے، ہوا کی اچھال اور سورج کی کرنیں مجھے فائدہ دیتی ہیں. اینڈ دا ارتھس فیس اپورڈ فار مائی انسپیکشن. اور پھر کہتا ہے کہ زمین کا منہ تو ویسے ہی میری طرف ہوتا ہے، زمین کا منہ تو ویسے میری طرف ہوتا ہے اور میں اس کا معائنہ کر رہا ہوتا ہوں. انسپیکشن مین معائنہ کرنا، جائزہ لینا. زمین کا چہرہ میری طرف ہوتا ہے. عقاب جب اوپر اڑتا ہے، نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ زمین کا چہرہ اور عقاب کا چہرہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی بات کی وہ وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ زمین کا چہرہ میری طرف ہوتا ہے اور میں اس کا معائنہ کر رہا ہوتا ہوں، جائزہ لے رہا ہوتا ہوں. اور عقابوں کے بارے میں ایک اور بھی خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی نظر کسی شکار پہ پڑ جاتی ہے نا، تو یہ اتنا اس کے لیے فوری طور پہ جلد بازی سے کام نہیں لیتے. یہ پھر اس کا نا کئی گھنٹے، کئی دن تک ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ مناسب جگہ اور مناسب وقت نہ مل جائے. اور یہ پھر مناسب وقت اور مناسب جگہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنے شکار کو پک کر لیتے ہیں. نیکسٹ لائن 9 to 12 کہتے ہیں کہ مائی فیٹ آر لاکڈ اپان دا رف بارک. لاکڈ ہوتا ہے ایسے کسی چیز کو کلچ کر لینا، دبوچ لینا، پکڑ لینا، پابند کر دینا. بارک کہتے ہیں برانچ کو، درخت کی کسی شاخ کو. کہتے ہیں کہ درختوں کی جو شاخیں ہیں ان کے اوپر میرے پاؤں جو ہیں ان کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں. اور کہتا ہے it took the whole of creation to produce my foot, my each feather. اب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی تخلیق کی ہے
ہاک اس تمام تر تخلیق کے بارے میں یہ کمنٹ کر رہا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ میری جو تخلیق ہوئی ہے میرے پاؤں کی, جو میرے پاؤں ہیں اور جو میرے پر ہیں, یہ اس میں کائنات میں جتنی بھی چیزیں تخلیق کی گئی ہیں ان سب سے یہ انوکھی ہیں, بلکہ وہ تمام تر چیزیں میری تخلیق یا میرے وجود کی تخلیق کا حصہ ہے, ان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, اس میں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں. مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر کنسیڈر کرتا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے جتنی بھی تخلیق دنیا میں ہوئی ہے اس تخلیق میں سب سے بیسٹ شاید اس کے پاؤں اور پھر اس کے پر ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب عقاب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ان کی ایج ہوتی ہے, میں اس بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ پھر یہ نا دور کہیں پہاڑی علاقے میں پتھروں میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ اپنے آپ کو نا ہائیڈ کر لیتے ہیں, اور پھر یہ اپنے پر سارے نکال دیتے ہیں, ان کے پر نئے سرے سے اگتے ہیں, پھر یہ اپنی چونچ کو پتھر کے ساتھ ہیمرنگ کر کے مار مار کے اس کو توڑ دیتے ہیں. وہ ایک تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں عقاب اپنے پر بھی نوچ لیتا ہے اور اپنی چونچ کو بھی توڑ دیتا ہے, اس کے بعد نئی چونچ اگتی ہے اور نئے پر اگتے ہیں, اور اٹ ٹیکس ٹائم, اس میں کچھ وقت لگتا ہے, لیکن وہ ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے آپ کو ریفریش اور ینگ محسوس کرتا ہے. شاید اسی بنا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر اور میرے پاؤں جو ہیں یہ کائنات کی بہترین تخلیق ہیں. اور لاسٹ لائن, ناؤ آئی ہولڈ کریشن ان مائی فٹ, اور اب پوری تخلیق, پوری خلقت کو, مخلوق کو میں نے اپنے پاؤں میں لیا ہوا ہے. مطلب یہ کہ جتنی بھی چیزوں کا وہ شکار کرتا ہے ان کو پاؤں سے ہی دبوچتا ہے. یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے. چلیں اس میں ایک اور خوبصورت بات ایڈ کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس, 70s میں یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو 2001 میں برباد ہوا تھا یہ 70s میں بنا تھا, اور اس وقت 70s میں شاید ہمارے کسی منسٹر اور اس کی بھٹو صاحب کی, یا اس سے پہلے شاید لیاقت علی خان, یعنی کہ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے, ان کی وزٹ تھی. تو اس وقت نا اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی وزٹ کروائی گئی ان کو, اور پوچھا گیا اس کے بارے میں کہ اپنے کمنٹس بتائیں. تو کیونکہ وہ ٹاپ فلور پہ انہیں لے گئے تھے, اور ٹاپ فلور کے اوپر جا کے اس بندے نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ نو آئی تھنک آئی فیل ایز واشنگٹن از انڈر مائی فٹ. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے واشنگٹن میرے پاؤں کے نیچے ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ تھی ایک کی, اگر اس میں کوئی پلس مائنس ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی ایک مطلب یہ کہ ایک آئیڈیا تھا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پوری واشنگٹن میرے پاؤں کے نیچے ہے, ایسے ہی ہاک محسوس کر رہا ہے کہ جو پوری کائنات ہے وہ میرے پاؤں کی جکڑ میں ہے, پاؤں کی پہنچ میں ہے. لاکڈ مین جکڑے ہوئے, بارک مین شاک, ہول آف کریشن تمام تر تخلیق یا مخلوق, اور پروڈیوس مین مہیا کرنا. نیکسٹ لائنز 13 to 16 کہتے ہیں کہ اور فلائی اپ اینڈ ریوالو اٹ آل سلولی. کہتا ہے کہ یا تو میں چیزوں کو, جیسے اس نے پہلے سٹینزے میں کہا کہ چیزوں کو اپنے پاؤں میں جکڑ لیتا ہوں, اگر ان سٹینزاز میں گیپ ہو کہیں پہ تو اس کی کریکشن کر لیجئے گا. لیکن جو اگر ویری نیکسٹ سٹینزا یہی ہے کہ جو میں ابھی لائن 13 to 16 میں پڑھنے لگا ہوں, تو پھر آپ اس کو ٹیلی کر لیجئے گا. کہتے ہیں کہ اور فلائی اپ اینڈ ریوالو اٹ آل سلولی. کہتے ہیں کہ میں جب اڑتا ہوں تو پھر آہستہ آہستہ وہ چکر کاٹتا ہے, اسے کو اڑنے کی جلدی نہیں ہوتی, اڑتا ہے ایک فلو کے ساتھ, ایک ریتم کے ساتھ. کہتا ہے I kill where I please because it's all mine. اب وہ تمام تر مخلوق کے بارے میں کہتا ہے کہ جن کا وہ شکار کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جہاں چاہتا ہوں, جب میرا دل چاہتا ہے تو میں اس کا شکار کر لیتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے لیے. کہتا ہے there is no sophistry in my body. sophistry کہتے ہیں کوئی کمی, کوئی ڈرا بیک, کوئی فلا, کوئی پرابلم, کوئی ایشو. کہتا ہے میرے جسم میں, میری بناوٹ میں, میرے اسٹرکچر میں کسی جگہ پہ کوئی غلط دلیل یا پھر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, کوئی ڈرا بیک, کوئی خامی نہیں ہے. مائی مینرز آر ٹیئرنگ آف ہیڈس. کہتا ہے کہ یہی میرا انداز ہے کہ میں جانوروں کو پکڑتا ہوں اور ان کو سر سے لے کے پاؤں تک چیر پھاڑ دیتا ہوں, یا پھر ان کا سر کچل دیتا ہوں. نیکسٹ ایکسپلینیشن ہیں جی, لائنز آ گئی 17 to 20. کہتے ہیں کہ دا الاٹمنٹ آف ڈیتھ. الاٹمنٹ ہوتا ہے کسی کو
مقرر کرنا کسی کے لیے, کسی کو الاٹ کر دینا. یہ پلاٹ جو ہے فلاں کے نام الاٹ کر دیا, فلاں پلاٹ جو ہے وہ فلاں بندے کے لیے نام مقرر کر دیا. کہتے ہیں the allotment of death for the one path of my flight is direct. کہتا ہے کہ میں نا دوسرے جانوروں کو ان کے لیے موت یا جینے مرنے کا وقت مقرر کیا ہوا میں نے کہ جب چاہوں انہیں مار دوں. ان کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے ان کو مارنا ہی مارنا ہے. کہتا ہے فار دا ون پاتھ آف مائی فلائٹ از ڈائریکٹ. پھر یہ کہ کہتا ہے کہ میں جو میری جو اڑان میں اس میں کسی جگہ پہ کوئی خم نہیں ہے, مطلب کہ ایک فلو کے ساتھ ڈائریکٹ بالکل ایک کہہ لیں کہ ایک کنزیکٹیو سٹرگل ہے اور ایک فلو کے ساتھ ایک مطلب یہ کہ بغیر کسی جھول کے لغزش کے کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اور تیسری بات کہتے ہیں تھرو دا بونز آف دا لیونگ نو آرگیومنٹس. کہتے ہیں کہ میں جب اڑان بھرتا ہوں تو میری اڑان جو ہے وہ اپنی اڑان کی بدولت میں دوسروں کی ہڈیوں کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہوں. اگر میں تیسری لائن کو دوسری لائن کے ساتھ شامل کروں, تھرو دا بونز آف دا لیونگ, زندہ چیزوں کی ہڈیوں کو چیرتے ہوئے, یعنی کہ اتنی شفاف, اتنی پالشڈ, اتنی شارپ, اتنی ایکویلن, مطلب یہ کہ اس کی فلائٹ ہے کہ وہ چیرتی ہوئی جیسے ہوا کو چیرتے ہوئے گزر جاتی ہے, ایسے وہ اڑتے ہوئے ڈائریکٹ دوسروں کی ہڈیوں تک جا کے رسائی حاصل کر سکتا ہے. کہتے ہیں نو آرگومنٹس assert my right. اور آپ کی کوئی بھی دی ہوئی دلیل, آپ کی کوئی بھی دلیل, آپ کی کوئی بھی بات مجھ سے میرا حق جو ہے assert my right, وہ مجھے میرے حق سے حق چھین نہیں سکتی. assert mean ہوتا ہے منوانا یا جتلانا, لیکن یہ کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, میں ان ساری چیزوں کو اپنا حق سمجھتا ہوں اور جو میرا دل چاہتا ہے میں اسے ویسا ہی کروں گا. اس کے بعد ایکسپلینیشن لائنز 21 to 24 کہتے ہیں the sun is behind me. میں جب اڑتا ہوں تو سورج میرے پیچھے ہوتا ہے. nothing has changed since I began. اور جب سے میں نے زندگی میں آیا ہوں, میں جب سے میں نے اڑان بھری ہے, جب سے میں نے اڑنا شروع کیا ہے, جب سے میری زندگی کا آغاز ہوا, تب سے کچھ نہیں بدلا. my eye has permitted no change. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے جو میری آنکھیں ہیں, جو میری نظریں ہیں, وہ کسی چیز میں تبدیلی نہیں چاہتی, وہ کسی چیز کو بدلنے کی اجازت نہیں دیتی. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ایک ایسا آفیسر, ایک ایسا ہیڈ, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ میں رسپانسیبل بندہ کہ جو مطلب یہ کہ اپنے کام میں بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے, پورا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کام کرنا جانتا ہے, اس کی آنکھوں میں, اس کی لکس میں ایک سویرٹی ہوتی ہے, ایک سخت گیری ہوتی ہے, ایک سختی ہوتی ہے. تو آپ کی آنکھوں میں بھی وہ سختی ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک تو کریشن کا کنگ تصور کرتا ہے, دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ ساری مخلوق کے اوپر اس کا حق ہے اور جس کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے. الاٹمنٹ آف ڈیتھ بھی اس کے پاس ہے, وہ جس کو چاہے موت الاٹ کر دے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ جو ہے اس نے کسی چیز کو بدلنے کی اجازت نہیں دی. یا پھر یوں کہہ لیں, کہتا ہے کہ کبھی میری نظروں سے کچھ اوجھل نہیں ہو پایا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری نظر دھوکہ کھا جائے کسی چیز کے بدلنے کی وجہ سے. آپ اس کا یہ میننگ بھی لے سکتے ہیں. اور لاسٹ میں لکھا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ تھنگز لائک دس, اور اب میں چیزوں کو ایسے ہی رکھنے کے موڈ میں ہوں. مطلب یہ کہ اب میرا دل یہ چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ چیزیں اسی انداز میں رہیں جیسے چیزیں ہیں. بیہائنڈ مطلب پیچھے, سینس کا مطلب جب سے یا تب سے, دونوں میننگ ہیں. اور پرمیٹڈ مین الاؤڈ مین اجازت دینا. اسٹوڈنٹس, تو یہ تھی اس کی اوورآل ایکسپلینیشن. آپ ذرا پوئم کو غور سے دیکھیے گا, میں نے ہر لائن کے اوپر ٹک کر دیا, یعنی کہ ایک مکمل لائن کے لیے میں نے ٹک کیا ہے. ایک لائن اگر 2 لائنز کے اوپر لکھی گئی ہے تو میں نے اس کو ایک ہی لائن کنسیڈر کیا, اور جتنے ٹک لگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اتنی لائنز ہیں, تاکہ آپ کو لائنز کی نمبرنگ ٹریس کرنے میں آسانی رہے. اب اس کے کوسچن آنسرز کی باری ہے, تو اس کے لیے جیسے کہ یہ ساری چیزیں بالکل ریلیونٹ ہوتی ہیں, جیسے کریٹیکل اپریسیشن, تھیم آف دا پوئم, مورل آف دا پوئم. اب یہ ساری چیزیں سیم ہیں.
آپ ایک ہی کوشچن ان تینوں کازز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اسپیسیفکلی جس کوشچن کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے دیٹ از کیریکٹر آف ہاک. اس کے کیریکٹر میں بڑا تکبر ہے، بڑا کانفیڈنس ہے، اپنے آپ کو بڑا یونیک سمجھتا ہے اور ساری کریشن کا فخر اپنے آپ کو جانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بڑے رائٹس ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا بات کرنا اسے کسی طرح سے متاثر نہیں کر سکتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی. تو وہ تمام تر خوبیاں اس کے کریکٹر میں ایڈ کر کے آپ اس کے کریکٹر والا کوشچن پریپیئر کر سکتے ہیں. اور اوپر تینوں کوشچنس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی کرتے ہیں، کریٹیکل اپریسیشن، تھیم آف دا پوئم یا مورل کو، تو ان تینوں کو ملا کے آپ ایک کوشچن ارینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس میں جو امپورٹنٹ سٹینزاز ہیں اس پوئم کے اندر، وہ سٹینزا نمبر 1 ہے، سٹینزا نمبر 3 ہے اور سٹینزا نمبر 5 ہے. ان تینوں سٹینزاز کو اچھی طرح گو تھرو کر لیجئے گا، اور ان کی ایک فارمل پریکٹس ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، اس کو بھی اچھے طریقے سے کر لیجئے گا. اور اسائنمنٹ میں میں یہی لکھ رہا ہوں کہ اٹیمپٹ اینی ون آف دا سٹینزا ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. ان تینوں سٹینزاز کو اچھی طرح پریپیئر کر کے اور کسی ایک سٹینزے کے اوپر آپ اپنی ایکسرسائز اور مشق کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیئرٹی مل جائے کہ اچھا آپ نے یہ کام اچھے طریقے سے کر لیا ہے. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.